अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बहुत मैंडेटरी है। हर इंसान खुद को जानना चाहता है और यकीनन खुद को जानकर, अपनी सलाहियतों और अपनी खामियों का जानकर हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं कि आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उस सलाहियत को बरूए कार लाते हुए आप मुआशरे के अंदर एक अच्छा अंदाज़ अपना सकते हैं, इस मुआशरे को एक अच्छा अंदाज़ ज़िंदगी दे सकते हैं और इस मुआशरे के अंदर अपनी प्रेजेंस की वजह से निखार पैदा कर सकते हैं। और आप जब अपनी खामियों के बारे में जानते हैं तो उनको बेहतर कर सकते हैं और अपनी शख्सियत के अंदर एक निखार पैदा कर सकते हैं। और यही चीज़ हुआ करती है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप किस अंदाज में बिजनेसेस की तरफ आ सकते हैं और अपनी प्रेजेंस की वजह से कौन से स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर आप काम कर सकते हैं, फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हैं और वहाँ पर रहते हुए इस मुआशरे के अंदर लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं। इस मौजू को चुनते वक्त मेरे जहन में ये बहुत से सवालात थे जो यकीनन आपके ही सवालात हुआ करते हैं, जो हम मेहमानों तक हम पहुँचाते हैं और उनसे जवाबात लेते हैं ताकि हमारे जहन में जो तसब्सुब है, जो सवालात हैं, उनके जवाबात हम तक पहुँच सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो दोनों ख़वातीन मेरे दरमियान मौजूद हैं, बहुत सी फ़ीमेल्स के लिए आप मिसाल हैं और जिस अंदाज में आपने इनिशिएटिव्स लिए और आज बहुत सी फ़ीमेल्स को आप गाइड करती नज़र आती हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर निखार पैदा करते नज़र आती हैं, उनको एक नया अंदाज़ ज़िंदगी प्रोवाइड करती नज़र आती हैं। तो यकीनन आप जैसे नौजवानों को सामने लाना बहुत मैंडेटरी है ताकि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने अयां किया जा सके। आइए बाकायदा तौर पे मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानी मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू करती नज़र आती हैं और अल्फाज के साथ बहुत ज़बरदस्त अंदाज में खेलती हैं क्योंकि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो स्पेसिफ़िकली उर्दू के अंदर है और उर्दू से आपकी जो मोहब्बत है वो यकीनन आपकी गुफ्तगू के अंदर नज़र आती है कि किस अंदाज में अल्फाज का आप चुनाव करती हैं और वो खूबसूरत अल्फाज जब एक लिसनर सुनता है तो देर के लिए वो उन अल्फाज को सुनना चाहता है और आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इन तमाम तर चीज़ों को करती नज़र आती हैं। मेरी मुराद फरसराना, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंतहाई मशकूर, आपने हमें कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से और आपसे इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं दूसरी गेस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं और आपका खासा ये है कि आप बेवाओं को और उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिन तक जो गवर्नमेंट की स्कीम से नहीं पहुंच पाती हैं या जिन तक डायरेक्टली हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी आप न सिर्फ उनका साथ देती हैं बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स के साथ उनको अलाइन करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या डिफरेंट एनजीओज़ के साथ लोगों को अलाइन करती हैं ताकि उन एनजीओज़ के ज़रिए वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बना सकें और इस मुआशरे के अंदर अपनी प्रेजेंस की वजह से एक किरदार अदा कर सकें। और बहुत सी बेवाओं को यकीनन जब आप मिलती हैं और बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज में उनके मसाइल को सुनती हैं, ना सिर्फ सुनती हैं बल्कि उनके मसाइल उन लोगों तक पहुंचाती हैं, मुखय्यर हजरात तक पहुंचाती हैं जो उनकी हेल्प करते हैं और जो गवर्नमेंट की नित नई स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को गाइड करती हैं ताकि गवर्नमेंट के उन स्कीम्स के ज़रिए वो अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड करें और अच्छे अंदाज में वहाँ से फंड्स की मदद से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो यकीनन ये जो काम है ये बहुत अहम काम है और बड़ा ये हमदर्दाना काम है। इंसानियत से मोहब्बत ही यकीनन ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को आप जन्म दे चुकी हैं। मेरी मुराद समीना है जो कि यकीनन अपनी भी एक एनजीओ रन करते नज़र आती हैं और हम देखते हैं कि अपने कलम के ज़रिए भी आप अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाती हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी, बहुत शुक्रिया। आगाज़ में फरसा आपसे करना चाहूँगा खुद शनासी, खुद को जानना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हर इंसान चाहता है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्या है
اور انسان خود کو جاننے کے بعد ایک اچھا بزنس مین کیسے بن سکتا ہے؟ جی السلام علیکم کبیر، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام، الحمدللہ۔ سب سے پہلے جو ہے میں موضوع کی طرف اگر آؤں تو وہ ہے خود شناسی، یعنی کہ اپنے آپ کو پہچاننا۔ بالکل ایسے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں والدین چاہتے ہیں کہ جو ہم ہیں ہمارا پروفیشن ہی آگے بچہ جو ہے اس کو چوز کرے۔ اب جیسے ڈاکٹر ہے تو والدین جو ڈاکٹر ہے وہ کہیں گے ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنے، انجینئر ہے تو وہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ انجینئر ہی بنے، اب آگے کوئی استاد ہے تو وہ چاہیں گے کہ جی ہمارا بچہ بھی آگے اسی پروفیشن کی طرف جائے۔ لیکن ہر بچہ، ہر انسان ایک ہی چیز کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری 5 انگلیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، اسی طرح سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، مینٹلٹی ایک بالکل نہیں ہوتی۔ ہم سب کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملازمت کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بزنس کو چوز کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر تو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ دوسروں کا درد نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ ایک ملازم کے، ایک انسان کی پرسنل نیڈ کیا ہے، تب تک آپ بزنس کی طرف نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو یہ ہے۔ اب آتے ہیں خود شناسی کی طرف۔ اب چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ جرنلزم کے ساتھ ہے، میرا تعلق جو ہے وہ میں ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہوں، تو میں اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کروں گی۔ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہے ایجوکیشن، یعنی کہ میرے جو دادا پردادا ہیں وہ میرے والدین جو ہیں وہ ہے ایجوکیشنسٹ، ٹھیک ہے۔ اب ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں بھی لیکچرارشپ کی طرف ہی آؤں، لیکن آپ کے والی بات جو ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک ہی چیز کے لیے بالکل نہیں ہوتا۔ ہر انسان جو ہے اس کے اپنے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اب ان کو پہچاننا کہ آپ کس طریقے سے ہوتا ہے، کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ سب سے اہم موضوع ہے۔ اس کا طریقہ کار ہمارے اساتذہ ہی ہمیں بتاتے ہیں۔ اب ڈیورنگ اسٹڈیز جو ہے، اب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ مختلف ڈرامیٹک سوسائٹیز کے اندر، مشاعروں کے اندر جب حصہ لے رہے ہوتے ہو تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ لکھ بھی سکتے ہو۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو ایک بچپن سے ایک مینٹلٹی دے دی گئی ہے کہ آپ نے صرف پڑھانا ہے، آپ صرف پڑھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بلکہ موضوع بھی اسی لیے سب جو ہے نا، میرا جو ایک سبجیکٹ ہے وہ بھی اسی لیے رکھوایا گیا کہ آپ نے صرف پڑھانا ہے، لیکن وہ سبجیکٹ صرف پڑھانے کے لیے نہیں ہے، آپ اس میں آگے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے جائیں جی۔ اب تھیسس ہمارے ڈگری کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھیسس کے دوران ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر لکھنے کی بھی جو ہے کوالٹیز موجود ہیں، اور وہ کوالٹیز آپ کے استاد آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب خود شناسی کی طرف پہلا قدم بڑھ چکا ہے یہاں پہ۔ جب خود شناسی کی طرف آپ کا پہلا قدم بڑھ چکے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے استاد بننے کے لیے نہیں ہیں، آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ صرف استاد کے موضوع کے ساتھ ایک جو ہے ایک استاد کا جو آپ کا جو ہے پروفیشن ہے اس کے ساتھ جڑ کے ہی آپ صرف لوگوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، آپ اس کے علاوہ بھی دکھا سکتے ہیں، آپ اپنے قلم کے ذریعے بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ خود شناسی کی طرف جو ہے یہ پہلا قدم تھا۔ اب اسی کو اگر آگے بڑھائیں ہم لوگ بزنس کے حوالے سے، تو جب آپ نے خود کو پہچان لیا تو آپ صرف ملازمت کے اوپر نہیں رہ جاتے، آپ پھر اپنا کام جو ہے اپنا دائرہ کار وسیع کرتے ہیں۔ اور جب آپ دائرہ کار وسیع کرتے ہیں، اس دائرہ کار وسیع کرنے سے جو ہے مشکلات کا سامنا وقتی کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مشکلات میں گھرے رہیں گے۔ آپ اپنا پہلا قدم بڑھائیں، خود شناسی کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، پھر آپ اگلا قدم اٹھائیں۔ بہت اہم بات کی آپ نے، اور 90 تلے الفاظ کے اندر آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ کس انداز میں خود کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور خود کی پہچان کے ذریعے کس انداز میں بزنسز کو ہم جنم دے سکتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر بہترین انداز میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سمینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ سمینہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ان بیوہ خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں یقیناً جن کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود نہیں ہوتا۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ انسانیت کا یہ درد آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ درد انسان کے ذہن میں اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ خود بذات خود اس درد سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بہت اہم بات، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو بہت سی چیزیں وہ فیل ہو رہی ہوتی ہیں دوسروں کے اندر جو آپ کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ درد وہ چیز نہیں ہے کہ کہنے سے آئے گا، وہ محسوس کرنے سے آتا ہے۔ رائٹ۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے میرے پاس کافی خواتین ایسی آئیں اور آتی بھی ہیں، کیونکہ میں سوشل ورکر بھی ہوں، تو اپنے مسئلے مسائل لے کے یہ معاملات وہ معاملات۔ اب لاسٹ ٹائم جو بیوہ کارڈ کا اندراج کا کام سٹارٹ کیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پنجاب نے،
تو بہت سی خواتین آئیں, بذات خود میں نے ساتھ اندراج کروایا ان کا. اور یقین کرے ایسی ایسی خواتین آئیں, ہاتھ میں ان بیچاری عورتوں کے ہاتھ میں کھونٹیاں پکڑی ہوئی ہیں, کھونٹی پکڑ کے مجبور, اتنی بوڑھی, اتنی بزرگ, اتنی کہ کھونٹی پکڑ کے ہاتھ میں اور کاغذات لے کے پھٹے پرانے, اور میرے پاس آ رہی ہیں, کہتی ہیں ہمارا یہ اندراج کروا دو. ہم شکر ادا کریں گے کہ ہمیں 1 لاکھ ملے گا, اور میں اس کی دوائیاں لے کر آؤں گی, میں گھر میں یہ کروں گی. میں ان عورتوں نے بیچاریوں کے آنکھوں میں آنسو, ایک مریم نواز امید کی کرن بنی ان کے لیے, ٹھیک ہے. اور وہ خوشی خوشی آئیں کہ ہمارے پاس ہمارا اندراج کیا جائے, اور میں نے پتہ نہیں لاتعداد میں نے عورتوں کا اندراج کروایا, ٹھیک ہے. اب مریم نواز صاحبہ کہتی ہے میں ریڈ لائن ہوں خواتین کے لیے. اچھا, کوئی بھی ظلم ستم ہو میں ریڈ لائن ہوں. یہ اس سے بڑا ظلم ستم کیا ہے کہ بیوہ خواتین جو 4 بچے لے کے بیٹھی پال رہی ہیں, اور ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے راشن, وہ کرایوں پہ بیٹھی ہیں, ان کے پاس رینٹ دینے کے لیے ہیں, اور اس کے بعد بجلی کا بل آ گیا, گیس کا بل آ گیا, پانی کا بل آ گیا. مجھے یہ بتائیں وہ یہ ان بلوں کو پے کریں یا کہ بچوں کو, اپنے غریب بچوں کو کھانا کھلائیں. بالکل ایسا ہی ہے. گورنمنٹ کی اس طرح کی اسکیمز موجود ہیں جس کے اندر گورنمنٹ یقیناً بیواؤں کو سپورٹ کرتی ہیں, اور میں خوشائند بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی بہت سی اچھی اسکیمز ہیں جو اس وقت رننگ میں ہیں. جیسے اپنا گھر پروگرام کا آغاز کیا, اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنی چھت اویل کر چکے ہیں, اور بہت سے لوگوں کی اپلیکیشنز پروسیس میں ایسے انداز میں جیسے اپنے کارڈ کی بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی سطح پہ جس انداز میں کام کر رہی ہے, یقیناً اس کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے زبردست انداز پہ گورنمنٹ ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے, اور بہت سی این جی اوز بھی ہیں جو لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. اور اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑی تعداد میں این جی اوز موجود ہیں جو اس انداز میں ورک آؤٹ کرتی نظر آتی ہیں. جس انداز میں آپ نے انیشیٹو لیا, ان کو رجسٹرڈ کروایا, تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کا پروسیجر یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ تمام تر چیزیں ان تک پہنچیں گی تو وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گی کہ آپ نے ان کا ہاتھ تھاما, اور آپ نے ان کو اس پلیٹ فارم کی جانب گامزن کیا جو اس وقت ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بہت مینڈیٹری ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک تذبذب ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جو وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں اور یقیناً ان کی آنکھوں کے اندر آنسو میں نظر آتے ہیں, ان کو ایک امید کی کرن دینا بہت مینڈیٹری ہے. اور یہ وہ ایک قدم ہے جو بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں. تو یقیناً آپ جیسے جو خواتین ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس انداز میں کام کرتی نظر آتی ہیں. میں فرصہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک بہت اہم چیز ہے ہمارے معاشرے کی, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بزنسز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. جس انداز میں آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کی ایسی اسکیمز موجود ہیں, اور آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں ان تمام تر چیزوں سے یقیناً بخوبی آپ واقف ہیں. تو اویئرنیس کے لیے اگر کوئی ایسی چیزیں آپ شیئر کر سکیں کہ وہ خواتین جو اپنے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی, وہ ایسے کسی پلیٹ فارم کے ساتھ انگیج ہو کے نہ صرف اپنا بزنس رن کر سکیں بلکہ اپنی پریزنس کی وجہ سے اچھا کردار ادا کر سکیں سوسائٹی کے اندر. بالکل کبیر, یہاں پہ میں آپ کے جو ہے معلومات میں مزید اضافہ کرتی ہوں ایک چیز کا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ وہ بچے جو کہ اسکول کے اندر پڑھ نہیں سکتے, ان کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں, 8ویں پاس ہیں بچے یا میٹرک پاس ہیں, ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ووکیشنل اداروں کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے. خواتین کے لیے خاص طور پہ جو ہے ان ووکیشنل اداروں کے اندر خواتین کو مختلف قسم کی جو ہے وہ تعلیمات دی جا رہی ہیں, مہارتیں دی جا رہی ہیں, جس میں سلائی ہوگی, گرافک ڈیزائننگ ہو گئی, آپ کی جو ہے وہ آرٹ کا کام ہو گیا, بہت ساری ایسی جو ہے آپ کو وہاں پہ آپ جو ہے وہ مل جائیں گی اسٹڈیز وغیرہ. اب اسی سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مہارت آ جاتی ہے, مہارت کوئی بھی ہو کبھی وہ چھوٹی نہیں ہوتی, کوئی بھی وہ, جیسے ایک سلائی ہے نا, اب ایک فیشن انڈسٹری کے اندر بڑھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے ذاتی ڈیزائن کی ضرورت ہے. اب وہ ڈیزائن اگر آپ خود سے بنا لیتے ہیں, اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو چونکہ ہماری گورنمنٹ ہماری بہت ساری اسکیمز جو ہے وہ ایسی لانچ کر رہی ہے, اور بہت سے ووکیشنل ادارے ایسے چل رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. تو اب یہیں سے ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں. ہماری وہ بچیاں جو کہ ان اداروں میں جاتی ہیں, وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہیں, اور وہ سیکھنے کے بعد جو ہے ان کو چاہیے کہ جب ان کو وہاں سے جو فنڈ ملتا ہے وہاں
ہر ایک کو اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد, کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ فنڈ ملتا ہے, بجائے اس کے اب یہی ہے نا, یہ سوچ کی بات ہے نا. اب اکثر کیا کرتے ہیں, ہمیں فنڈ مل گیا, ہم جلدی سے جو ہے نا وہ چیزیں لے کے اپنا کام پورا کر لیں. اگر اس کے بجائے وہ یہ چیز سوچے کہ ہمیں جو فنڈ مل رہا ہے وہ اپنی ڈیورنگ جو ہے وہ کورس سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, میں کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بڑی چیزوں کی طرف نہ آئے, بھی چھوٹی چیزوں کی طرف آئیں. کاروبار کا آغاز کبیر ہمیشہ چھوٹی چیز سے ہوتا ہے, ایک دم سے بڑی چیز کبھی کاروبار کا جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ اپ نہیں بن سکتی. کاروبار کو سٹارٹ جب بھی آپ نے کرنا ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ لے کے انگیج ہوتے ہیں. اب جو بچیاں وہاں پہ کر رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, سیکھنے کے دوران انہوں نے وہ دیکھ لی کہ کون کون سے ٹولز ہمیں چاہیے. فار ایگزامپل ابھی سلائی مشین کی بات کر لیتے, چھوٹا ٹول ہے نا. اب جن بچوں کو جو ہے, جن بچیاں جو ہے وہ کر رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کا, وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خریدیں گی. وہ خرید کے سب سے پہلے, اب اچھا کبیر دوسری اچھی چیز ہے یہاں پہ کہ کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس سب سے اچھا جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ہم اپنے کاروبار کا فروغ بہت جلدی کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز کہ آپ کا کنٹینٹ اگر انگیجنگ ہوگا, آپ کے ہاتھ میں واقع میں ہی مہارت ہوگی, تو آپ کو ایک اچھا بزنس مین, بزنس وومن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت اہم بات کی آپ نے, اور بہت پازیٹیو سوچ ہے جو عوام الناس تک پہنچائی آپ نے. اور اس سوچ کو اگر ہم پریکٹیکلی اپنا لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ بھی ممکن ہے. بالکل ہے. اور اس معاشرے کے اندر جو محرومیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کہیں کسی حد تک ہم ان کو اوور کم بھی کر سکتے ہیں. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. بہت اہم بات کی فرسانی کہ ہم بہت سی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. برین ٹریسی نے, ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے, ان سے یہ پوچھا گیا ان 100 قوانین میں سے کون سا ایسا قانون ہے, کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم اوور تھنکنگ کرتے چلے جاتے ہیں. ہم جو پرابلمز ہیں ان کو تھنک آؤٹ نہیں کرتے اور ان کو ریزولو کرنے کے لیے ورکنگ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مایوسی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. ابھی میں سمینہ آپ سے جاننا چاہوں گا, جس انداز میں یہاں بات کی کہ شارٹ کورسز موجود ہیں جو فری میں آپ کر سکتے ہیں. اب تو بہت زیادہ آسان ہیں چیزیں کہ آپ یوٹیوب کے اوپر بہت سے جو ڈیجیٹل کورسز ہیں وہ بھی فری میں انٹیک کر سکتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے ان فیمیلز کے لیے جو غربت کا رونا روتی نظر آتے ہیں اور پریکٹیکلی وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے؟ اصل میں جب انہوں نے کچھ کیا نہ ہو اور پھر کرنا پڑ جائے تو سب سے پہلے غربت کا رونا ہی روئیں گی. آپ کے پاس سب سے پہلے اسکل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک اسکل تو ہمارے گھروں میں ایک عام ہے جو کہ اسٹیچنگ کرنا. ہر عورت اس ٹائم دیکھا جائے, لڑکی ہے یا عورت ہے, یہ نارملی وہ کر رہی ہیں. اب تو گھروں کے اندر وہ فوڈ پیکنگ کا کام شروع ہو گیا ہے. گھر کے اندر وہ جی کسی کو بریانی آ رہی ہے, پلاؤ بنانا آ رہا ہے, کباب بنانا ہے, وہ بنا کے وہ سیل آؤٹ کر رہی ہیں اور ان کو طریقہ کار جن کو یہ آ رہا ہے وہ کر رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی خواتین ہیں جن بیچاریوں نے ساتھ ساتھ 4 بچے بھی سنبھالنے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے, اور شوہر بھی نہیں ہے, کوئی ساتھ سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے. تو وہ کس طرح سے چلیں گی, وہ کس طرح سے کام کریں گی؟ اچھا, اس کے بعد آپ یہ بھی ایک اپنا گھر اپنا چھت, یہ جو پروگرام کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے, یہ ان کے لیے ہیں کہ جو منتھلی پے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی, لیکن اس کے اندر بھی یقیناً فارمل انکم بھی ہے, اور اگر ہم اس کو تھوڑی اسٹڈی کریں تو انفارمل انکم بھی ہے. دونوں ہی طرز کے اوپر آپ اس کو انٹیک کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں, لوگ ہیں جو اس اسکیم کے ذریعے اپنے گھروں کو بنا چکے ہیں اور کچھ چیزیں پروسیس میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی مکمل اگر اویئرنیس ایک کنزیومر کو پتا ہو, ایک سٹیزن کو پتا ہو, تو وہ اچھے انداز میں ان سکیمز سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. جیسے فرسا نے بات کی کہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز موجود ہیں, اور مینڈیٹری چیز یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم خود کو پہچان کر ایک اچھے انداز میں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ معاشرے کے اندر کام کریں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے.
ایسے ہے کہ وہی بات ہے کہ جو آپ کو آتا ہے, جی جی, آپ کو جو بھی اچھے طریقے سے آتا ہے وہی آپ کریں اور کر کے دکھائیں, آپ اسی سے انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ دیتی ہوں, گھروں کے اندر اچار بنایا جاتا ہے, اچار بنا کے وہ آن لائن سیل آؤٹ کیا جاتا ہے, پیکیجنگ کے انداز میں پیکیجنگ کی جائے اور ہاں جی وہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مسالہ جات ہے, مختلف قسم کے مسالہ جات, ان کی پیکنگ ہوتی ہے, وہ پیکنگ کر کے وہ آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گھروں کے اندر آپ کو اس طرح کے تمام, لیکن عورت کام کرنا چاہتی ہے, اب یہ گھر کے اندر تو کام کر لے گی, لیکن جب وہ مارکیٹ میں یہ چیزیں ڈسپلے کرنی ہے, سیل آؤٹ کرنی ہے, وہاں مارکیٹ تک وہ چیزیں جا کے پہنچانی ہے, وہ کس طرح سے پہنچائے گی؟ بہت اہم بات, وہاں پہ جا کے پرابلم آتی ہے. پرابلم کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس حوالے سے فرصہ یقیناً ایکسپرٹ ہے, ان سے جانتے ہیں. تو ایک سوال ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ابھی جیسے کہ سمینا صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا کہ وہ خواتین جو کام کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ اپنا جو پروڈکٹ ہے, چاہے وہ اچار ہے یا کچھ بھی ہے, کوئی بھی ہوم میڈ چیز ہے, اس کو مارکیٹ میں کیسے لے کے جا سکے. میں تھوڑے پہلے ہی ابھی آپ سے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمارا معاشرہ چونکہ تھوڑا سا ترقی کی طرف جا رہا ہے, تو جو خواتین گھر سے باہر نکل کے اپنا پروڈکٹ لانچ نہیں کر سکتی, ان کے پاس اس وقت انٹرنیٹ نامی ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے. وہ نہ صرف اپنا جو کاروبار ہے اس کی تشہیر صرف اپنے ارد گرد, بلکہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں طریقوں سے کر سکتی ہیں. اب آپ اگر خود بھی دیکھیں, آپ چونکہ خود بھی جو ہے سوشل میڈیا کے اگر یوزر ہیں تو فیس بک دیکھ لیں, میٹا مارکیٹ جو ہے, ٹک ٹاک دیکھ لیں, ٹک ٹاک مارکیٹ ہے اس ٹائم پہ, انسٹاگرام وہی میٹا سے ہمارا منسلک ہے, اب تو واٹس ایپ بھی ہمیں بزنس کے مواقع دے رہے ہیں, بہت ایزی مواقع موجود ہیں. تو اگر ہماری بچیوں میں, ہماری خواتین کے اندر, ہمارے بچوں میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہنر موجود ہے تو وہ ملازمت کی طرف نہیں جائے گا, وہ گھر بیٹھے ہی اپنا ایک پروڈکٹ بنائے, اس کی اچھی سی پریزنٹیشن کرے, جتنی اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں, اس کی اچھی سی جو ہے, اچھا کیمرہ موجود نہیں ہے, اس کو اچھے سے جو ہے وہ روشنی میں گولڈن آور موجود ہیں, اچھی روشنی کے اندر جو ہے سورج کی روشنی میں اس کو جو ہے وہ رکھیں, اس کی تصویر لیں, تصویر لے کے آپ پلیٹ فارم پہ ڈال دیں, سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. اب آپ جب سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالیں گے, آپ کو نہ مارکیٹ جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو لوگوں کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو آپ کے اس پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی وہ خود آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر لیں گے, آپ سے رابطہ کر لیں گے. اس طرح سے ہماری خواتین اور بچیاں گھر بیٹھے ہی ملازمت کے بجائے اپنا کاروبار جو ہے اس کو فروغ دے سکتی ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے, اور بہت سی فیمیلز کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ہوا کرتے ہیں, اور آپ جیسے نوجوانوں کو اس انداز میں عیاں کرنے کا پرپس بھی یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان لوگوں تک پہنچائی جا سکیں جو ان سوالات کو ذہنوں میں لیے کسی بھی کام کرنے سے قاصر ہیں. میں فرصہ آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک انسان کی کمزوری کیا اس کی طاقت بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے. سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری کون سی ہے. سب سے پہلی کمزوری ہمارے اپنے اندر کا ڈر ہوتا ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے ہارنے کا, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے ناکام نہ ہو جائیں. وہی سوشل میڈیا کی بات کریں گے, اپنے بزنس کی بات کر لیں گے. اب بہت سی بچیوں کو جو ہے, بہت سی جو ہے خواتین کو ڈر ہوتا ہے, ہم نے یہ کام کیا, اگر یہ کام نہ ہوا ہماری تو بھئی بڑی بدنامی ہو جائے گی, ہمیں تو لوگ باتیں کریں گے. یہ ناکامی کا خوف ہے, یہ ڈر ہے جو آپ کی کمزوری ہے. ناکامی کا خوف ناکامی سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے آپ اس چیز کے اوپر لے کے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے آپ سب سے اچھے ہیں. بالکل صحیح. سب سے اچھے آپ کس چیز میں ہیں؟ آپ بولنے میں اچھے ہیں, آپ کرنے میں اچھے ہیں, آپ لکھنے میں اچھے ہیں, کھانا پکانے میں اچھے ہیں, سٹیچنگ میں اچھے ہیں, یا اب آج کل بچیاں جولری بنا رہی ہیں گھروں کے اندر, آرٹ ریزنگ کا کام ہو رہا ہے گھروں کے اندر, بیگ میکنگ کا کام ہو رہا ہے گھروں کے اندر, چھوٹی چھوٹی ایکسیسریز بنانے کا کام ہو رہا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھو کہ آپ کس چیز میں سب سے بہترین ہو, کیونکہ جس چیز میں آپ بہترین ہوتے ہیں نا, آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, آپ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ناکامی کا خوف, اس ڈر کو, اس کمزوری کو نکالنے کا جو سب سے پہلا اور چھوٹا طریقہ ہے وہ یہ ہے, جو آپ کو سب سے بہترین آتا ہے. فار ایگزامپل آپ بڑی اچھی چائے بناتی ہیں, اب چائے بنانے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ہر کوئی یہی نہیں کہ صرف پانی کے اندر چینی پتی ڈال کے اس کو ابال کے کر لو, نہیں, اب تو بڑے طریقے بن گئے. اب چائے بھی ایک قسم کی نہیں ہے, چائے کی بہت سی ریسپیز آ گئی ہیں. آپ چائے کی ریسپی کو بنائیں, بنا کے جو ہے اس کو پوسٹ کر دیں. پہلی چیز چلیے چائے کی طرف چھوڑ دیں, اب آج اسٹیچنگ کی طرف. ایک بچی جو ہے وہ رومال کے اوپر بڑا خوبصورت سا نام جو ہے اس کی کڑھائی کر سکتی ہے,
وہ بچی رومال کے اوپر کام کرے، کر کے اس کی تصویر لے، پوسٹ کر دے. جب آپ یہ چھوٹی، اب یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو ہوتا ہے ہم نے یہ چیز کر دی، اب ہمیں اس پہ ویوز نہ آئے تو. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، ایک دم سے آپ کبھی اوپر نہیں آتے. اوپر آنے کے لیے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ زیرو، صفر سے آغاز لینا پڑتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. یقیناً صفر سے آغاز کر کے 100 تک پہنچتی بہت سی ایگزامپلس موجود ہیں ہمارے معاشرے کے بالکل. اندر، اور ان کو نہ صرف مشعل راہ بنایا جا سکتا ہے بلکہ ان کی زندگیوں سے سیکھ کر ہم ایک اپنی نئی زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. میں سمینہ آپ سے جاننا چاہوں گا، زندگی کیا ہے؟ زندگی بہت اچھی اور خوبصورت ہے. زندگی یقیناً حسین نام ہے. کے ساتھ اچھی اور خوبصورت ہے، بالکل ٹھیک. لیکن زندگی مشکل ترین بھی بہت ہے. اس مشکل سے کیسے نکلا جائے؟ اس مشکل سے نکلنے کی کوششیں تو کی جاتی ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارا معاشرہ ہے وہ ہمیں نکلنے نہیں دیتا. اس معاشرے کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ خاص طور پہ خاتون کے لیے اس مشکل سے نکلنا بہت مشکل ہے. اس معاشرے کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اب دیکھیں کرونا کے بعد کافی خواتین ہیں جو آن لائن اس طرح کے کام کر رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں. رائٹ. کیونکہ کرونا سے پہلے ہمارے یہاں آن لائن کام کا کوئی ٹرینڈ کنسیپٹ کم تھا ہی نہیں. رائٹ. یہ اس کے بعد ہی سٹارٹ ہوا ہے. گھر بیٹھے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آن لائن آپ بیچ سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک فیک چیزیں بھی ہیں جو آن لائن بکتی ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. میں نے ایک آئل، ایسے کلر والا آئل، ہیئر کلر 3000 میں اس کے پے میں نے کیا، پرچیز کیا، 3000 پے کیا، اور جب میں نے آئل وہ نکالا تو کچھ نہیں نکلا اس کے اندر. اس طرح کے اس طرح کے جو ہونے کے بعد ہونے کے انسان بعد بحال خود کو کیسے کرے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ آپ جب اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، لوگوں کا سب سے پہلے بات ہے اعتماد جیتنا آپ کی پروڈکٹ کے اوپر. جب آپ کا اعتماد بن جاتا ہے تو جا کے آپ پھر مارکیٹ میں کامیاب ہوتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. فرصہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اعتماد کیا ہے؟ اعتماد وہ ہے جو ہم لوگوں کے اندر خود سے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کے لیے آپ کو پہلے اعتماد اپنے اوپر آن کرنا پڑے گا. خود پر اعتماد کیسے اٹین کیا جائے؟ خود پہ اعتماد ہم تب بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو آزمائیں گے نہیں. خود کو آزمانے کے لیے سب سے انیشیٹو چیز کون سی ہے؟ اپنے ڈر سے جیتنا. جس دن اپنے ڈر سے جیت گئے اس دن آپ نے اپنے آپ کو حاصل کر لیا. اندر کا ڈر کیسے ختم کیا جائے؟ اندر کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس ڈر کو جو ہے وہ تلاش کرنا. ڈر کو تلاش کرنے کے بعد جو ہے اسے لڑنے کے طریقے دیکھنے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے وہ رائے سننے کے بجائے اپنے آپ کی سنیں اور اپنے والدین کی سنیں. لوگوں کی رائے آپ کے دل کے اوپر اثر نہ کرے، ایسا کیا کیا جائے؟ لوگوں کی رائے آپ کے دل کے اوپر اثر نہ کرے، یہ 100 میں سے جو ہے وہ 90% چانسز ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اثر کرتی ہیں. لیکن جب یہ اثر کر جائیں تو آپ اس کو پھر تھوڑا سا مثبت جو ہے وہ ذرا لے کے جائیں، ذرا پازیٹیو وے میں لے کے جائیں کہ اچھا یہ اگر رائے مجھ پہ قائم کی گئی ہے تو میں اس کو تبدیل کیسے کروں. ٹوٹ کر دوبارہ اٹھنا سب سے کیسے مضبوط possible ترین. ہے؟ ٹوٹ کے جب بھی ہم دوبارہ اٹھتے ہیں نا، ہماری وہ سب سے مضبوط ترین جو ہے وہ کڑی ہوتی ہے اور نکھار آتا ہے. اور نکھار آتا ہے. کیونکہ اب ایک کپ ہے وہ ٹوٹ گیا، اب اس کو جب دوبارہ جوڑیں گے تو جوڑ کے اس کے اندر ہم لوگ رنگوں کا استعمال بھی کریں گے. ایک سفید کپ ہے نا، وہ ٹوٹ گیا، اس کے وہ جوڑ چھپانے کے لیے، دراڑوں کو چھپانے کے لیے ہم رنگوں کا استعمال کریں گے اور زیادہ تو خوبصورت ٹوٹ کے بن ہم جائے. خوبصورت نکلتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زندگی خوشگوار کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ زندگی خوشگوار تبھی بن سکتی ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد لوگوں کے رویوں کو اپنے اوپر اثر انداز کرنا چھوڑ دیں. لوگوں کے اثرات آپ پر نہ ہوں کیسے ممکن ہے؟ لوگوں کے اثرات ہم پہ نہ ہو، یہ سب سے اس وقت ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں جس وقت آپ لوگوں کے رویوں کو مثبت طریقے سے جو ہے وہ لیں، نہ کہ اس کو اندر کھو کے ڈپریشن میں چلے جائیں. آپ کے نزدیک درد کیا ہے؟ درد جو ہے وہ ڈپریشن سے نکلنے کا جو ہے وہ مرہم بھی ہے، اور ڈپریشن کے اندر رہنے کا مرہم بھی ہے. بالکل صحیح. ڈپریشن آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ہمارے اندر کی وہ انزائٹی، ہمارے اندر کی وہ لڑائی ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہ در حقیقت وہ لڑائی اصل ہوتی نہیں ہے. خود سے فائٹ کیوں کرتا ہے انسان؟ خود سے جب تک لڑائی نہیں کریں گے تب تک نکھریں گے نہیں، کیونکہ جب تک اپنے آپ سے لڑو گے نہیں تب تک آپ اپنی کمزوریوں کو اور اپنی طاقت کو پہچانو گے نہیں. اپنی کمزوریوں کو پہچان کر اوور تھنکنگ کرنا انسان کو کمزور کیسے بناتا ہے؟ اوور تھنکنگ ہمیشہ انسان کو کمزور کرتی ہے.
بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچو کہ یہ کام ہو گیا تو اب میں اس کے اندر مزید پھنسوں گی. اپنی یہ نہیں کرو. آپ کو اوور تھنکنگ کرنے کے بجائے آپ یہ سوچو کہ میں نے یہ کام کیا, اس کا یہ اثر ہوا, اب میں یہ کام جو ہے دوسرے طریقے سے کروں گی تو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے نکل کے آئے گا. زندگی میں یقیناً آپ ٹوٹی ہوں گی, کبھی وہ دن بھی آئے ہوں گے, یقیناً بہت مشکلات کا سامنا کیا ہوگا. دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہونے میں کس نے سپورٹ کیا؟ سیلف موٹیویشن سب سے پہلی چیز. سیلف موٹیویشن کیا ہے؟ سیلف موٹیویشن یہ ہے کہ آپ کے والدین کی دی گئی تربیت, کہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان. جب تک آپ اس چیز کے اندر خود کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ اپنے آپ کو کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے ڈر کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہی مت کرو. ایک خاتون کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اپنی عزت کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نہیں ہوتا. اس معاشرے کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عورت کو خوف زدہ کرتی ہیں؟ اس معاشرے کے اندر خواتین کو سب سے زیادہ جو خوف ہوتا ہے وہ ہیرسمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی عزت آپ کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں, پلیٹ فارمز موجود ہیں, گورنمنٹ بھی یقیناً اس طرح کے بہت سے انیشیٹوز لے چکی ہیں. آپ کے پاس ایسے گیجٹ موجود ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو آپ روک سکتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے پریزنس کے اندر بھی خواتین کیوں غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ ان ٹولز کے اندر جو ہے بہت سے ایسے ٹولز بھی موجود ہیں جو کہ اس ٹائم پہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے کہ اے آئی ٹول کے ذریعے آپ کی ایسی تصویریں جنریٹ بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی ایسی ویڈیوز جنریٹ ہو سکتی ہیں جو آپ نے کبھی بنائی بھی نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے اندر کا جو ہے نا وہ ڈر سامنے لے کے آ جاتی ہیں. ایک خاتون جب ناکام ہوتی ہے دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں کرتی, وجوہات؟ سب سے پہلا جو آپ کے فیملی پریشر ہوتا ہے, اس کے بعد سوشل پریشر ہوتا ہے. جب تک آپ کو آپ کی فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تب تک آپ سوشل پریشر کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے. سوشل پریشر کو اپنی موٹیویشن کے اوپر حاوی کیسے کرتے ہیں اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے سوشل پریشر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سوشل پریشر جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, اب آپ ایک مثبت چیز کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن لوگوں کا جو دیکھنے کا جو ہے نظریہ ہے, لوگوں کا بات کرنے کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. سوشل پریشر ہے. اب آپ جس چیز کے لیے نکل رہے ہو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کے پازیٹیولی جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا جو ہے وہ اسینشیل رکھو, ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھو, ثابت کرو. سوشل پریشر اپنے آپ ختم ہو جائے گا اور اس پریشر کو ختم کر کے آپ باقیوں کے لیے راستے آسان کر دو گے. بہت اہم بات کی آپ نے. سمینا, یقیناً آپ ایک ماں بھی ہیں اور جو ایک ماں ہوا کرتی ہے وہ انسانیت کا درد بہت اچھے سے محسوس کرتی ہے. آپ کے سامنے جب وہ بیوہ عورتیں روتی ہیں اور اپنے زندگی کی مشکلات کا جو احوال ہے آپ کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں تو آپ کا دل کس انداز میں ان چیزوں کو بیئر کرتا ہے؟ میرا اس وقت دل یہ کر رہا ہوتا ہے کاش میرے پاس ایسے وسائل ہوں, کاش میرے پاس وہ سب کچھ ہو, یہ جو مانگ رہی ہے میں ان کو دے دوں. بہت اہم بات کی آپ نے. اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ماضی کے اندر ایک اسکول جو آپ رن کرتی رہی ہیں اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو فی بھی پے نہیں کیا کرتے تھے آپ کو, اور آپ نے پریکٹیکلی یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں کہ ایک انسان, ایک فیمیل اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتی ہیں. تو وہ جو آپ کا ایک ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا اور دوبارہ اس کو بحال کرنے کے لیے کیا کاوشیں ہیں؟ ابھی میں دوبارہ سے بھی اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں دوبارہ سے یہ کر سکوں. ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس. یقیناً آپ جس انداز میں بنا وسائل پہلے کام کرتی رہی ہیں دوبارہ سے یقیناً آپ اسی موٹیویشن کے ساتھ میدان میں اتری ہیں. اور یقیناً انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کر کے انسان دوبارہ سے نہ صرف اس معاشرے کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے بلکہ اپنی پریزنس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر نکھار پیدا کر سکتا ہے. اور یقیناً آپ میں سے جو خواتین ہیں وہ اس معاشرے کی باغ دور سنبھال بھی سکتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی خواتین ہی ہمارے اس معاشرے کی عظیم خواتین ہوا کرتی ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ خود کو پہچان کر نیو بزنسز کو کس انداز میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر اور اپنی کمزوریوں کو جان کر ان کے اوپر ایفرٹ کر کے ان کو اپنا ایسٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی کو کیسے جنم دے سکتے ہیں. پروگرام کا دورانیہ یقیناً اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. فرسا فیو سیکنڈز میں اگر کوئی پیغام آڈینس تک پہنچانا چاہیں آپ؟
بالکل، میں اپنی جو ہے وہ نوجوان نسل کو اور اپنی بہنیں اور ہماری جو مائیں ہیں ان کو میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے کبھی بھی کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتی. اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہیں تو سوشل میڈیا کے استعمال کو سیکھیں، اپنے آپ کو پہچان کے اپنا بہترین دینے کی کوشش کریں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے. سمینا، آپ کو یہ پیغام جو خواتین تک پہنچانا چاہیں؟ میں یہ خواتین تک یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی. آپ نے اپنے اندر جو بھی اسکل کوالٹی ہے آپ کی وہ آپ باہر نکالیں، اور آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. لوگوں کا خوف نہ رکھیں، لوگوں کا ڈر نہ رکھیں، کیونکہ کسی نے آپ کا رینٹ نہیں دینا، کسی نے گھر میں آپ کے آٹا نہیں ڈالنا، کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا سوائے باتیں کرنے کے. اس لیے آپ جو ہے نڈر ہو کر اپنے بچوں کو جس طرح سے پال رہے ہیں اس مشکل حالات میں، اسی طرح سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں، ایسا راستہ چنیں جس میں باعزت طریقے سے آپ اپنے بچوں کو پال سکیں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے. اور یقیناً یہ جو ایفرٹس ہیں اس کے نتائج لازمی طور پہ آیا کرتے ہیں. آج کے پروگرام کے اندر مکمل طور پہ ہم نے احاطہ کیا کہ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 2 وقت کا کھانا کھانے سے بھی محروم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہی لوگ اپنے آپ کو پہچان کر کے اس انداز میں بزنسز کی طرف آ سکتے ہیں اور معاشرے کے اندر جو محرومیاں ہیں ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کو بہت انجوائے کیا ہوگا آپ نے، اور لازمی طور پہ آپ اس حوالے سے سجیشنز بھی کمنٹس کے اندر دے سکتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.